बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मीर रज़ा केस मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक हाई प्रोफाइल केस है और इस वक्त पूरे मुल्क में भी और बिलखुसूस कराची में तो इस केस की बड़ी हम बातचीत सुन रहे हैं, गुफ्तगू सुन रहे हैं। आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल था, जो दिन गुजरा वो भी बहुत अहमियत का हामिल था और जो आइंदा आने वाले दिन हैं वो भी बहुत अहमियत के हामिल हो चुके हैं, क्योंकि आज एक मर्तबा फिर मीर रज़ा की जो कत्ल वाला मामला था वो मुकम्मल हुआ। गुज़िश्ता रोज़ मौखर हुआ था और आज बहरहाल अहले खाना की पूरी तस्दीक के साथ, उनकी मुआवनत के साथ, उनकी इस बात तक के साथ कि जब उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड में जो वो तरमीम चाहते थे उस तरमीम के साथ और उसी बोर्ड के सामने मीर रज़ा की कब्र कुशाई की गई और इस कब्र कुशाई ने मजीद कुछ जिसे कहते हैं ना होश रुबा चीजें उसका इंकशाफ किया है। अब से कुछ देर पहले मीर रज़ा अली की इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट के अहम नुकात सामने आए हैं। मैं बाकी सारी नुकात पर जरूर बात करूंगी, लेकिन जो इब्तिदाई नुक्ता है, जो अहम तरीन नुक्ता है, जो शायद उसके वालिद का कह के गला सूख गया था कि ये खुदकुशी नहीं है, ये कत्ल है। और मैं डॉक्टर सुमैया सैयद, जो कि ज़ाहिर मेडिकल सर्जन है, पुलिस सर्जन है, उनको भी सलाम पेश करती हूँ। उन्होंने बहुत अहम सवालात शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में उठाए और शायद आज उस सब का किसी हद तक जवाब हमारे सामने मौजूद है, लेकिन इस केस में मजीद गुत्थियां अब और उलझेंगी। पहली मेडिकल रिपोर्ट किसने बनाई, किसके कहने पर बनाई और वो कौन लोग थे पुलिस के जो अगले 24 घंटों में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा कर रहे थे कि ये मर्डर नहीं है, ये कत्ल नहीं है, ये खुदकुशी है। ताहा उबैदी मेरे साथ हैं, ब्यूरो चीफ कराची, क्राइम रिपोर्टर हैं। जरा ताहा से बात करते हैं। ताहा उबैदी, थैंक यू वेरी मच सर। सारी चीजें किसी हद तक हमारे सामने हैं, आपके भी इल्म में बहुत कुछ आ ही चुका है। सर मुझे ये बताइएगा कि ये वो क्या मामला है, ये मीर रज़ा की जो पहली मेडिकल रिपोर्ट मुरतब की गई वो किसने मुरतब की और क्या आपके पास कोई इंसाइट है कि क्या किसी के दबाव में आकर ये रिपोर्ट मुरतब की गई और पुलिस ने इस तमाम तर तफ्तीश में इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा किसके कहने पर किया है? जी बहुत शुक्रिया सना। सबसे पहले जब ये मीर रज़ा की मैयत मिली थी, लाश मिली थी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ये हो रही थी कि एक नामालूम शख्स की लाश है और इसकी शनाख्त का अमल मुकम्मल किया जाए। पुलिस ने इसकी शनाख्त का अमल मुकम्मल किया और मालूम ये हुआ है कराची का 25 साल नौजवान है जिसका नाम मीर रज़ा अली है। ये शनाख्त मुकम्मल हो गई और फिर उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जाने लगा। ये एमएलओ पे चले गया और फिर मेडिकल जो अफसर थे उसामा शेख, उन्होंने इसका एमएलओ किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की। उसमें इन्होंने वाज़ेह तौर पर ये बताया कि ये खुदकुशी का वाक़या है और उसके बाद ये भी बताया कि जो 36 घंटे पुरानी लाश थी जिसकी वजह से उसके जिस्म पे निशानात है। और ये सारी रिपोर्ट सुमैया सैयद, जो डॉक्टर सुमैया सैयद है, उन्होंने एक पुलिस अफसरान को अरसाल की और ये बताया कि इस रिपोर्ट में ये इंकशाफात हुए हैं। जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है तो पुलिस उस जाविये से तहकीकात करती है। जब एमएलओ उसामा शेख, जो कि सुमैया सैयद के अंडर में आते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये बताया कि इब्तदाई तौर पर तफ्तीश ये बताती है कि ये खुदकुशी का वाक़या है। उस जाविये से पुलिस ने तहकीकात की और पुलिस ने तमाम तर जो एविडेंस थे वो हासिल करना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई, एप्पल वॉच हासिल की गई, उसका मोबाइल कहाँ गिरा, कहाँ से उठाया, उसका फोरेंसिक किया गया और फिर उसके बाद जो उसका जाए वुक़ुआ था उसका मुआयना किया गया। लेकिन दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उनको ये नहीं पता था कि ये केस इतनी हाइप क्यों क्रिएट कर जाएगा। उनके जो वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अपनी जगह बिल्कुल राइट होंगे कि ये एक मर्डर का केस है, लेकिन मर्डर का केस खराब किसने किया? खराब इदारों ने किया, हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया, पुलिस डिपार्टमेंट ने किया, जिसकी वजह से इस केस का बेड़ा गर्क हो गया और उसके बाद दो इदारों के दरमियान टकराव हो गया। पुलिस ये कहती है ये खुदकुशी का वाक़या है, मेडिकल रिपोर्ट ये बोलती है इसको तशद्दुद करके कत्ल किया गया। एक मिनट रुकिएगा ताहा उबैदी साहब, आपका क्राइम का एक पूरा ज़ाहिर सफर है, आपने रिपोर्टिंग की है, आप मुझसे बेहतर चीजों का इल्म रखते हैं। क्या ऐसा कोई ज़ाहिर अभी तक तो शवाहिद नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है, कभी है कि ये सामने आ ही जाएगा मामला किसी तरह से? क्या आपको लगता है कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट में माशाल्लाह बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, लेकिन क्या पुलिस ने किसी तरह प्रेशराइज किया हो मेडिकल डिपार्टमेंट को इस तरह की रिपोर्ट को मुरतब करने पर, क्योंकि इसकी नज़ीरें तारीख में तो मिलती हैं हमें?
सर हम कराची शहर में रह रहे हैं, किसी गोठ में नहीं रह रहा है, किसी गांव में नहीं रहते और यहाँ पर कत्ल छुपता नहीं है। दुरुस्त। अगर अगवा बराए तावान की वारदात होती तो क्लियर हो जाता है ये अगवा बराए तावान की वारदात है और अगवाकारों ने तावान न देने पर इसे कत्ल कर दिया। पैसों का लेन देन है, पार्टनर ने कत्ल कर दिया, पार्टनर ने कत्ल कर दिया, उसके मोबाइल का डेटा जो सीटीडी ने हासिल किया है उसमें क्लियर हो जाता है कि ये डेटा हासिल किया गया और इसके एविडेंस की बुनियाद पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये एक मर्डर का केस है। तीसरा, जब इसके मोबाइल का फोरेंसिक किया गया, इसके सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल की गई तो 90% पुलिस ये क्लियर है कि ये एक खुदकुशी का वाकया है। पुलिस इसको ऑन क्यों नहीं कर रही? ये एक सवालिया निशान है कि आईजी सिंध आगे बात करें ना, वो कहते हैं कि भाई ये खुदकुशी का वाकया है। आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन सर मुझे पता है कि आप सारे ऑफिसर्स के साथ राब्ते में होंगे। आप भी पुलिस की ही बारे में हमें बता रहे थे ना बार बार कि ये खुदकुशी है, ये खुदकुशी है। राब्ते में हूं, अभी भी मैं पुलिस से राब्ते में हूं और पुलिस अफसरान ये कहते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट एविडेंस के साथ, सबूत के साथ, कागजों में लिखी हुई उनके पास आ जाएगी तो उनकी भी कुछ क्यूरीज है ना, क्योंकि जाए वक़्वा से एविडेंस उन्होंने हासिल किए हैं, तमाम तर शवाहिद उन्होंने हासिल किए हैं, तो वो ये कहते हैं कि अगर ये मर्डर है, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बोलती है कि ये मर्डर है तो हम मर्डर की तहकीकात करेंगे। लेकिन जब इन्हीं का एमएलओ ये रिपोर्ट देता है कि ये खुदकुशी का वाकया है तो हम उसको खुदकुशी ऑन करके उसका एविडेंस जमा करती है पुलिस। अगर मेडिकल बोर्ड ये तस्दीक कर दे ये कत्ल का वाकया है, पीछे से गोली लगी, आगे से गोली निकल गई, तो हम कातिल को तलाश करेंगे ना, हम बहस और मुबाहिसे में क्यों पड़ेंगे? और पुलिस इसको छुपाएगी क्यों? मतलब पुलिस का मतलब कोई पुलिस का आला अफसर इसमें इन्वॉल्व है कि वो इस मर्डर को छुपा रहा है। और कराची में कोई ऐसा मर्डर नहीं है जो छुपता हो। मर्डर आज नहीं कल पता चल जाता है। आपने वो शाहिद वाली स्टोरी सुनी होगी कि उसने गाड़ी में अपने मुलाजिम को जला दिया और 15 दिन बाद वो मिल गया और पता चला कि वो उसने। एक मिनट रुकिएगा, जरा ये भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या ये बात भी सही नहीं है कि ये प्राइम क्राइम सीन नहीं था जहां अली रजा मिला है, जिस तरह से उसकी बॉडी मिली है ये प्राइम क्राइम सीन नहीं है? क्या इस पर एज इन क्राइम रिपोर्टर आप कन्विंस हैं या नहीं? आप समझते हैं कि स्टिल वो प्राइम क्राइम सीन ही है? देखिए सना, मैंने जाए वक़्वा का मुआयना किया, स्पॉट का मुआयना किया, जहां से उसका मोबाइल फोन मिला वो भी जगह देखी है, जहां पर इसका सिगरेट और लाइटर मिला वो भी जगह देखी है। ये जगह देखने के बाद, इसका मुशाहिदा करने के बाद, मुआयना करने के बाद जो पुलिस अफसरान बताते हैं, देखिए मैं मेडिकल रिपोर्ट पे तो बात ही नहीं कर रहा, मेडिकल रिपोर्ट क्लियर करेगा ये कत्ल का वाकया तो पुलिस को कत्ल की तहकीकात करनी चाहिए और पुलिस ये इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये खुदकुशी का वाकया है तो दोनों इदारों के दरमियान टकराव नहीं होना चाहिए। अगर कत्ल है तो एक नौजवान का कत्ल हुआ है ना कराची शहर में, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना, उसको छुपाना क्यों चाहिए? और अगर ये खुदकुशी का वाकया है तो उसको भी ऑन करना चाहिए कि भाई ये खुदकुशी। अब आपने सुमैया सैयद की बात की, वो पुलिस सर्जन है, कराची की चीफ है, 3 दिन तक वो खामोश क्यों थी इस तमाम तर मामले पे? 3 दिन में वो अपने इदारों में बताती तो सही। I mean, I'm really sorry, but this is not the case. If someone will ask her, so she will definitely कहना चाहिए कि वो answerable है। ये मतलब ये चीज तो नहीं हो सकती ना कि हम उनको ये मोरद इल्जाम, जिसने आवाज उठाई हम उसी को एक दायरे में खड़ा कर दें। आप ही का तो इदारा है, आप ही के तो मातहत अफसरान है। मैंने थोड़ी पोस्टमार्टम किया है, आपने थोड़ी पोस्टमार्टम किया है, उनके इदारे ने पोस्टमार्टम किया है, वो अपने इदारे की सरजनिश तो करें। अच्छा, आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत किया है ना, एक नौजवान कत्ल हुआ है और आपने उसको खुदकुशी डिक्लेयर कर दिया, आपने क्यों किया? पुलिस इस जाविये से, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले जो सीआईए के एसएसपी हैं सबीउल्लाह सुमरोन से मेरी बात हुई है। हाँ। उन्होंने भी कुछ क्यूरी उठाई, उन्होंने कहा ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें हमारी भी कुछ इन्वेस्टिगेशन की क्यूरीज होंगी, वो भी हम इदारों से क्लियर करेंगे ना। हम मेडिकल बोर्ड से बात करेंगे कि आपने जो शवाहिद दी है वो बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन हमारे पास ये शवाहिद है, इन दोनों की मुमासलत करते हैं और किसी पेज पे पहुंच जाएं दोनों इदारे। अगर ये कत्ल हुआ है तो कातिल गिरफ्तार किए जाएं, और अगर खुदकुशी है तो भाई इसको इदारों को, उनके वालिदैन को ऑन करना चाहिए। ये बताएंगे आप दोनों सूरत हाल। ताहा साहब ये भी फरमाइएगा कि इस वक्त तक ये जो इनके अली रजा के जो पार्टनर थे उनसे भी इन्वेस्टिगेट किया है पुलिस ने? जी बिल्कुल, 3 पार्टनर्स थे, उनसे इन्वेस्टिगेट किया है, जो मोबाइल का डेटा था वो हासिल किया है। उन्होंने कुछ अफराद को मैसेजेस किए थे, उनसे पैसे मांग रहे थे जो उनको नहीं मिल सके। ये रात की मैं तमाम तर जो चैट है वो आपको बता रहा हूँ। अच्छा, और ताहा एक चीज और भी बताइएगा। देखिए ताहा साहब, एक मुझे भी आप मैं बार बार इंटरप्ट करी क्योंकि बहुत से मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, लोग सवालात के जवाब चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी हिस्ट्री बार बार सुन के वो तो याद हो गई है। ये एक खोल मिल गया था पिछले 24 घंटे में।
اگلے 24 گھنٹے میں پستول تیار ہے, جو آلہ قتل ہے وہ بھی تیار ہے پولیس کے پاس, یا کچھ اور ایویڈنس ہے جو آڈیو کالز کی صورت میں منظر عام پر آ سکتا ہے؟ یہ آپ سمجھے پولیس کی خوش قسمتی تھی کہ کھول مل گیا. پولیس پچھلے 3 دن سے اس جائے وقوع کا معائنہ کر رہی ہے, جھاڑیوں کو آگ لگا رہی ہے, ان کو کھول نہیں ملا. لیکن جب یہ میڈیکل رپورٹ کا انکشاف ہوا کہ اس میں رد و بدل کیا گیا ہے, اس کو چینج کیا گیا ہے, تو کھول بھی مل گیا. Such a آپ نے بات کی bad کہ day. پولیس اس کو آن کیوں نہیں کر رہی, صرف ایک پستول کی وجہ سے پولیس اس کو آن نہیں کر رہی. اگر وہ پستول جائے وقوع سے مل جاتا اور اچھا تو پولیس ایک آ منٹ کے آن کہا, کر دیتی کہ یہ جو آئی پستول جی ہے, صاحب کہہ یہ رہے تھے کہ اگلے 24 گھنٹے میں ہم پریس کانفرنس کرنے والے ہیں خودکشی کی, وہ کدھر رہ گئی یہ پریس کانفرنس؟ جی بالکل, آئی جی سندھ کو جو رپورٹ ارسال کی گئی تھی پولیس افسران کی جانب سے ایویڈنس کے ساتھ, اس میں ان کو بالکل اس چیز کی تصدیق کی گئی تھی یہ خودکشی کا واقعہ ہے. ٹھیک اور ہو گیا, یہی رپورٹ ہوم منسٹر کو ارسال کی گئی ہے, سی ٹھیک ہو ایم گیا. سندھ کو بھی یہی رپورٹ ارسال کی گئی ہے, یہ خودکشی کا واقعہ ہے. لیکن میڈیکل بورڈ اپنی انکشافات کرے گا, اپنی رپورٹس دے گا, لیکن رپورٹس بھی میسیجز پہ نہیں دے گا, پیپرز میں دے گا. اس کے بعد مشاہدہ کیا جائے گا پولیس کی جانب سے, اور پھر بھی یہ جو مماثلت ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ اگر یہ مرڈر کا کیس ہے, کیا پتہ اس میں پولیس کی کمی کوتاہی ہو, کیا پتہ اس میں میڈیکل بورڈ کی کمی کیا کوتاہی پتا ہو, اس تو کو ہے کلیئر طاہا ہونا عبیدی چاہیے. صاحب, پتا تو سب کچھ ہے لیکن لاپتہ کرنے کی بہت کوشش کی گئی ہے. بٹ تھینک یو ویری مچ فار یور انسائٹ رپورٹس. آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹکراؤ ہے اور اس سے بڑھ کر بات ہونی چاہیے کہ دباؤ بھی ہے. فہیم صدیقی مجھے جوائن کر رہے ہیں. فرسٹ ڈے جب ظاہر ہم نہیں کر سکے تھے پروگرام, آن سیکنڈ ڈے میں نے فہیم صدیقی صاحب کو لیا تھا, جس دن میری پہلی دفعہ گفتگو ہوئی تھی میر رضا علی کے والد صاحب سے. فہیم صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس اگین. فہیم بھائی, ڈاکٹر سمیہ کے 14 پوائنٹس جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ایک کر کے اب ہمارے سامنے کلیئر ہیں, لیکن کیا فرمائیے گا, ابھی تک جو رپورٹ کے 2-3 نکات ہی آئے ہیں اس نے ہلچل مچا دی ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ پر سوالات کھڑے کیے ہیں, اسامہ شیخ جیسے میڈیکل لیگل سرجن جو ہیں ان کے اوپر بھی سوالات کھڑے کر دیے ہیں. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات ہے نا کہ سسٹم کولیپس, یہاں پہ تو سب کچھ ہی جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا چلا جا رہا ہے. ہماری کراچی پولیس کی تفتیش وہ ایکسپوز ہوئی ہے, ہمارا جو میڈیکل لیگل سسٹم ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے. لیکن مجھے ڈاکٹر سمیہ سے بھی کچھ اعتراضات ہیں ان کی بہت ساری باتوں کے اوپر, کیونکہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اور جو انہوں نے نکات دیے ہیں ان میں بھی کافی حد تک فرق جو ہے وہ مجھے مختلف جگہوں پر نظر آ رہا ہے. اچھا, وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب وہ کھوپڑی نہیں کھولی گئی, ان کے گلے کی جو ہے وہ گلا نہیں دیکھا گیا کھول کے اندر سے, جبکہ جو ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں جو ہے جو اسامہ جن کا آپ نام لے رہی ہیں ان کی رپورٹ میں نے پوسٹ مارٹم پڑھی ہے, اس میں وہ انٹرنلی بہت کچھ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ اندر حالت تھی. تو اس حوالے سے بہت سارے ان کے پوائنٹ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سمیہ جو ہے وہ کچھ باؤنڈری سے باہر جا کر کھیلا ہے انہوں نے. لیکن کچھ باتیں ان کی بالکل ٹھیک بھی ہیں, جس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا آپ نے سویبس لیے تھے, کیا گن ریزیڈیو کے لیے جو آپ کو لیے جانے تھے سیمپلز وہ آپ نے لیے تھے. دیکھیں جب گولی چلتی ہے نا تو گن سے نکلنے والے بارود کے انتہائی باریک ذرات جو ہے نا وہ جو گولی چلاتا ہے وہ اس کے کپڑوں پر اس کے ہاتھوں پر رہ جاتے ہیں. اگر یہ خودکشی تھی یا نہیں تھی جو بھی تھی, آپ نے وہ گن ریزیڈیو کے وہ نشانات کے لیے کوئی سیمپلز لیے, کوئی تصاویر بنائی. اگر پستول بہت جسم کے بہت قریب رکھ کر چلایا جائے نا تو بارود کا کالا دھواں جو ہے وہ زخم کے ارد گرد جلد پر جم جاتا ہے, جسے بلیکنگ کہتے ہیں. کیا آپ نے اس کے لیے کوئی تصاویر لیں؟ نہیں لیں. کیا گولی چلنے کے بعد بارود کے کچھ جلتے ہوئے ذرات جو ہے نا وہ جلد میں پیوست ہو جاتے ہیں اور ایک ٹیٹو سا بن جاتا ہے, اس سے فائرنگ کے فاصلے کا پتہ چلتا ہے. کیا آپ نے اس کے لیے کوئی تصاویر لیں؟ پستول جو بہت جسم سے لگا کر فائر کیا جائے تو یہ ہوتا ہے کہ جو بارود کی جو گیسز ہوتی ہیں اور جو آگ ہوتی ہے مل کر جو جلد کو جلا دیتی ہے, برننگ کہتے ہیں. کیا آپ نے اس کے لیے کچھ سویبس لیے؟ بہت ساری چیزیں. پھر سب سے بڑھ کر جو آج آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے, اتنی بڑی ایکسرسائز کی ہے, اس سب میں چونکہ جلد اس کی پوری گل چکی ہے, ان میں سے جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کسی ایک کا بھی ثبوت نہیں ملے گا آپ کو. اب امپورٹنٹ ترین چیز کیا ہے کہ کیا آپ گولی کی سمت جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے. آج آپ نے سی ٹی اسکین کیا ہوگا, ڈیفینیٹلی سی ٹی اسکین کے نتیجے میں آپ کو ٹریجیکٹری پتہ چلے گی کہ جناب گولی کی سمت کیا ہو سکتی ہے, لیکن گولی کی سمت بھی آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ یہ خودکشی تھی یا قتل تھا. آپ نے یہ کہہ دیا کہ جناب وہ جو ہے انٹری وونڈ اور ایگزٹ وونڈ جو ہے ان میں جو ہے وہ سائز کا فرق ہے.
بھائی اگر گولی جو ہے وہ جسم میں لگے کسی ہڈی سے ٹکرا جائے تو جو ایگزٹ وونڈ ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. اب یہ کہنا کہ نہیں گولی جو ہے وہ پیچھے سے ماری گئی، ابھی سے کہاں سے کہہ سکتی ہو آپ؟ پھر ایک ایسی لاش جو تعفن زدہ ہو، جو پرانی ملی ہو آپ سے، جس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر برننگ کے نشانات ہوں، جو لاش گل رہی ہو، جس کی جلد جو ہے وہ گل رہی ہو، اس کے اوپر آپ کہہ دو کہ ایگزٹ اور انٹری وونڈ میں فرق ہے. نہیں، ابھی سے سب کچھ کہنا چاہیے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ اور کراچی پولیس کے درمیان جو نا ایک جنگ چل رہی ہے، اور یہ جنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کب سے چل رہی ہے. یہ سارم کیس سے چل رہی ہے. وہ جو بچہ جو ٹینک میں سے ملا تھا اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ جناب پولیس کی جانب سے یہ میڈیکل ایم ایل او کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جناب اس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے کوئی ثبوت نہیں ملے. پولیس نے ساری کوششیں کر لی، بہت ساری تفتیش کر لی، بہت سارے لوگوں کو اٹھا لیا، کچھ نہیں ملا. آخر میں کہا گیا کہ چلیں ایک میڈیکل بورڈ بنا دیتے ہیں. سنا میں آپ کو آج بتا رہا ہوں اس میڈیکل بورڈ کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، کبھی اس میڈیکل بورڈ نے سارم کے جو کرائم سین تھا اس کا وزٹ نہیں کیا. آج بھی جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ایک کلاس ہو چکا ہے، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو میر رضا کا کیس ہے یہ بھی ایک کلاس ہو جائے گا. کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر فورنزک تجزیے کے بعد جو بھی آج جو کچھ ہوا ہے، اس فورنزک تجزیے کے بعد جو بیلسٹک رپورٹس ہیں وہ تو آپ کے پاس نہیں ہے نا بھائی. آپ کو پستول نہیں ملا نا، آپ کو خول نہیں ملا نا. فہیم بھائی آپ بالکل درست باتوں کی نشاندہی کر رہے تھے، اسی لیے میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہی تھی. لیکن فہیم بھائی اب عام آدمی دیکھیں جب کب ایک کلاس کیسز ہو جاتے ہیں نا، ہائی پروفائل کیسز ہو جاتے ہیں تو پھر سوالات بڑھ جاتے ہیں. کون سا ایسا چھلاوا تھا جو خول وہاں مل گیا اگلے 24 گھنٹے میں، پستول غائب ہو گیا؟ خودکشی میں تو ظاہر مارنے کے بعد بندہ اٹھ کے دوبارہ اپنا پستول تو نہیں چھپائے گا. دوسری اہم بات، یہ سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ کرائم سین ہے یا نہیں ہے. ایز این کرائم رپورٹر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا اب اور زیادہ اہم ہو گیا ہے؟ اور دوسری ایک بات جو میں طاہا عبیدی سے سوال کر رہی تھی ابھی، مجھے نہیں پتا آپ لوگ ظاہر بہت ریسرچ کر کے ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے ہاں پولیس ڈپارٹمنٹ اتنا ناکام بھی رہا ہے اور ظاہر اتنا عتاب میں بھی رہا ہے کہ وہ بھی تو کہیں نہ کہیں اپنا انفلوئنس یوز کر کے اپنی مرضی کے بھی رپورٹس مرتب بھی کروا لیتے ہیں اگر کسی کو بچانا ہو؟ بالکل ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے. ایم ایل او اور پولیس کے درمیان جو ہے ایک نیکسس ہم نے متعدد بار پکڑا ہے، متعدد بار دیکھا ہے. یہ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. لیکن اس کیس میں کراچی پولیس بہت بری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے، چونکہ آپ کے پاس جو ہے کوئی بھی ایسا ثبوت آپ کو نہیں مل رہا جس کے ذریعے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ جناب یہ قتل ہے یا خودکشی. 80% تو انہوں نے کہہ دیا تھا پہلے ہی کہ یہ خودکشی ہے. کیوں کہہ دیا تھا جی؟ اس لیے کہ جناب اس کے اوپر، اس کے باپ کے اوپر بہت زیادہ قرضہ تھا، اور اس نے جو ہے وہ خود پسٹل نکالا تھا، اور پسٹل اس کو رکھتے ہوئے آپ کو CCTV مل گئی تھی. لیکن بھائی وہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جن کے ساتھ اس کا قرض کا لین دین ہو، انہوں نے اسے چونکہ جان سے مارنے کی دھمکی دی ہو، وہ اپنی حفاظت کے لیے وہ پستول لے کر گیا ہو. تو یہ ساری چیزیں موجود تھیں. اس کے باوجود آپ کہتے رہے، آپ یہ کہنے کے لیے تیار تھے کہ جناب یہ تو خودکشی، اور یہ باتیں جو ہیں وہ میڈیا میں کہیں بھی گئیں، ذرائع کے ذریعے ہی صحیح لیکن پولیس کی جانب سے کہیں گئیں کہ یہ تو خودکشی ہے. لیکن جب وہ موٹر سائیکل سوار اس جگہ پر پہنچے، رکے اور چلے گئے، اس کے بعد آپ کو یہ ہوا کہ اچھا یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی اگر ہم نے اسے جو ہے خودکشی قرار دے دیا. آج اگر آپ کو اسے خودکشی یا قتل قرار دینا ہے اور یا ثابت کرنا ہے تفتیش کے ذریعے، تو مجھے کراچی پولیس کے پاس کچھ نظر نہیں آ رہا جس کی بنیاد پہ وہ آگے بڑھیں. یہ جو آج جو کچھ بھی ایکسرسائز ہوئی ہے قبر کشائی کی صورت میں، اس کی صورت میں کیا ملے گا آپ کو؟ آپ کو صرف اور صرف ٹریجیکٹری ملے گی کہ جناب فائر کتنے فاصلے سے کیا گیا، انٹری اینڈ ایگزٹ پوائنٹ کتنا تھا، اور یہ گولی جو ہے وہ کس جگہ کس طرف سے چلائی جا سکتی ہے. یہ سینے پہ رکھ کے چلائی گئی، یہ دور سے چلائی گئی، کتنے اوپر سے چلائی گئی، نیچے سے چلائی گئی، کہاں سے، کتنی پسلیوں کو توڑا اس نے، جو ہمارا سینہ جسے پنجر کہتے ہیں اس نے کتنا اس نے ڈسٹرب کیا، کوئی موہرا ڈسٹرب ہوا نہیں ہوا. یہی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی نا. یہ تھوڑی پتہ چل جائے گا آج کی رپورٹ سے کہ یہ قتل تھا یا خودکشی تھی. یہ تو آپ کو تفتیش کر کے پتہ کرنا پڑے گا. تفتیش کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. کس بنیاد پہ تفتیش کریں گے آپ ابھی تک کچھ کر ہی نہیں سکیں. یہ ہے ہماری کراچی پولیس کا حال کہ آپ چلتے ہیں یا تو فورنزک ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے اوپر، یا آپ چلتے ہیں میڈیکو لیگل رپورٹ کے اوپر. ایم ایل او نے ایک رپورٹ دے دی، میں نے آپ کو سارم کیس کا ذکر کیا. آج دوسری رپورٹ آپ کے سامنے ہے، اس رپورٹ میں اتنی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. آپ کی ہی پولیس سرجن کون جاری کرتا ہے میڈیکو لیگل رپورٹ؟ کہ ڈاکٹر اسامہ شیخ نے جو رپورٹ لکھی تھی وہ اس نے خود ہی جاری کر دی تھی. ایک ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہے سمیہ صاحبہ، ان کے دستخط سے جاری ہوتی ہے. آپ کا ماتحت جو ہے ایک رپورٹ تیار کر رہا ہے، آپ کے دستخط سے جاری ہو رہی ہے.
اس کے کنٹروورسی در کنٹروورسی. فہیم صدیقی, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بھی بہت اہم نکات پر سوال اٹھائے. طہا عبیدی بھی اٹھا رہے ہیں. خیال ہے سوال تو پھر وہیں آ کر جیسے کہتے ہیں نا بیک ٹو اسکوائر ون پر کھڑے ہو گئے ہم, کہ سوال اس سسٹم پر ہے کہ مر جاؤ تو یہاں مرنے کے بعد بھی, وہ غالب نے کہا کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جاؤں گا, تو میر رضا والے کیس میں وہی ہو گیا, یعنی مرنے کے بعد بھی چین نہیں مل رہا, پتہ نہیں چل رہا کہ قتل ہے, خودکشی ہے, میڈیکل لیگل ٹیم غلط تھی, جس نے رپورٹ مرتب کی وہ غلطی تھی, یا ہیڈ کی غلطی تھی, یا پولیس کی تفتیش غلط تھی. ہمارا بحیثیت صحافی یہ سوال ہے کہ اگر یہ مرڈر ہے تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایک 25 سال کے نوجوان سے زندگی کا حق کس نے چھینا, اور جس نے یہ ساری تفتیش اور یہ پورا پلان کیا, کیا اس کو ساری چیزوں کو ڈرامہ کیا گیا اتنا اس حد تک, تو پھر اس کو بھی ایکسپوز ہونا چاہیے. ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک سے واپس آ کر اسی کیس کے اوپر مزید بات کریں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے. میر رضا کیس میں ظاہر ہے آج کے دن کے حوالے سے ایک اہمیت تو یہ تھی کہ قبر کشائی کا جو معاملہ تھا وہ مکمل ہوا. دوسری جانب ظاہر ہے ابھی تک حتمی طور پر تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ رپورٹ سامنے آئی ہے یا نہیں, لیکن کچھ چیزیں جو مین اسٹریم میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہیں, جس پر بات ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے ہم بھی کوشش کریں کہ ان نکات پر بات کر سکیں. میں ہمیشہ دیکھتی ہوں جبران ناصر کو کہ اہم ترین معاملات کے, سماج کے اہم ترین موضوعات پر ہمیشہ ایک آواز بن کر ابھرتے ہیں. ایک مرتبہ پھر اس پورے کیس کے اندر جبران ناصر ایک توانا آواز کی صورت میں موجود ہیں, وکیل ہیں, سماجی کارکن ہیں, ہمیں جوائن کرنے جا رہے ہیں. جبران, تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ اس, بہت بہت شکریہ. جبران صاحب, ظاہر پہلے تو بہت سارے معاملات تھے جس پر آپ سے بہت سوالات ہو رہے تھے, لیکن اب تو ظاہر معاملہ یہاں آ کر رک بیٹھا ہے کہ حتمی رپورٹ سامنے آئے گی. لیکن ذرا جو ایک دو چیزیں پوائنٹرز ہیں, یعنی کہ صرف ابتدائی طور پر اگر یہ بھی کہا جائے جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ خودکشی ہے یا قتل ہے, کیا اس بارے میں کسی حد تک کوئی کنفیوژن ختم ہوئی ہے ابتدائی ایک دو چیزوں کی معلومات میں؟ دیکھیے جی, اتنی کلیئرٹی آئی ہے کہ کنکلوسیولی بورڈ یہ ڈٹرمن کر چکا ہے کہ کیا یہ مرڈر ہے یا کیا یہ سوسائڈ ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے سارے سوال جو تھے جس کی آج سے عوام پیدا ہو رہا تھا ان کے ہمیں ڈیفینیٹ آنسر مل گئے ہیں. اچھا, اب میں خود جو ہوں وہ 3-4 دن سے جو پریس سے مخاطب ہو رہا ہوں, تو میں پولیس کی کارکردگی پہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ لوگ ان آفیشل طریقے سے کیوں یہ ایویڈنس لیک کر رہے ہیں میڈیا کو, کبھی کوئی فوٹیج کی شکل میں, کبھی کسی کال ریکارڈنگ کی شکل میں. تو اس لیے جب تک میڈیکل ٹیم جو ہے وہ اپنے پراپر ساری فارمیلٹیز, نہ صرف فائنڈنگز بٹ اپنی ساری لیگل فارمیلٹیز بھی پوری نہیں کر لیتی, نہ وہ پابند ہے کچھ ریلیز کرنے کی, اور نہ میں کسی پوزیشن میں ہوں کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ مجھے اپنی ساری فائنڈنگ ریویل کر دیں. صرف اتنا پتا ہے, انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں یا تو باڈی سب تک ڈیکمپوز ہو جاتی کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک فیلڈ ایکسرسائز تھی, ہمیں کچھ ملا ہی نہیں, ہمارے سوالوں کے جواب نہیں ملے. انہوں نے بتا دیا کہ جی کمپریہنسو میڈیکل ایگزامینیشن ہوا کیونکہ باڈی اس کنڈیشن میں تھی کہ وہ سارے سوالوں کے جواب دیتی, تو وہ سارے سیمپلز جو انہوں نے کلیکٹ کیے ہیں, پھر آف کورس یہ 8 ایکسپرٹس ہیں, یہ اپنے نوٹس وغیرہ کو ریلیٹ کر رہے ہیں, اور تھوڑی دیر کے اندر جب یہ فائنلائز ہو جائے گا تو والدین جو ہے یہ میڈیا کے سامنے رکھ دیں گے. مگر میں پہلے بھی کہہ رہا تھا, میں بعد میں کہوں گا کہ وہ خلاصہ کرنے کے بعد جو ہے, کیونکہ وہ 10 دن سے جو ہے گول گول سب کو گھما رہی تھی اور بار بار یہ انڈیکیشن دینے کی کوشش کر رہی تھی. جبران, میں یقیناً میں بالکل ظاہر ہے میں ان پرتوں پہ تو بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی, لیکن ظاہر ہے اس وقت بہت سینسیٹیو بات ہے, لیکن میں ضرور, آپ ظاہر ہے ایک آپ نے بڑا وقت گزارا ہے, آپ بہت ساری چیزوں کو کلوزلی دیکھ چکے ہیں, کیا آپ نہیں سمجھتے میڈیکل رپورٹ کو سائٹ پہ رکھ دیں؟ کیا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو خود بھی آبزرو کیا ہوا ہے, اس سارے معاملے کو کیا کسی پریشر کے اندر تفتیش کا حصہ بنایا گیا ہے؟ واٹس یور انسٹنکٹ؟ دیکھیے, پہلے آپ نے تفتیش کی نہیں, پھر جب سامنے آیا کہ تفتیش فالٹی ہے تو آپ نے اس کو ریزسٹ کیا, پھر جب عدالت سے رجوع کر کے تفتیش کا رخ صحیح کرنے کی کوشش کی تو آپ نے راتوں رات بورڈ تبدیل کیے, اور اب لیکن کتنی ہی شرم کی بات ہے, کتنی ہی گری ہوئی نیچ حرکت ہے جس پولیس کے افسر نے بھی کی کہ خبر پھیلی کہ جی پولیس کی تفتیش کے اندر ایک نیا انکشاف کہ والدین کی جو ازواجی زندگی ہے ان کا کھلا ہوا ہے اور یہ کورٹ کے ڈاکومنٹ ہے. آپ فرسٹریٹ, ایگزاسٹ
اور ڈرین ایموشنلی کرنا چاہتے ہیں والدین کو اور ہیومیلیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ اب شواہد آنے والے ہیں, خلاصہ ہونے والا ہے اس بات کا کہ یہ سوسائڈ تھی, کہ قتل تھی, تو اب والدین کو اتنا رسوا کر دو کہ یہ گھر بیٹھ جائے اور انصاف نہ مانگیں. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اگر ضد پہ اڑی ہوئی ہے پولیس کہ اس کیس کی پراپر تفتیش نہ ہو, تو یہ کیا اپنی ذاتی انا کے لیے کر رہے ہیں آئی جی صاحب اور اے جی صاحب, یا یہ کسی کے دباؤ اور میں کسی کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں, جس کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ فکر نہ کریں, کچھ بھی ہو ہم آپ تک انگلی اشارہ نہیں آنے دیں گے, ہم اس کو گھماتے ہی رہیں گے گول گول. تو یہ اس وقت جو ہو رہا ہے, جو سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نے ریلیز کی بیسز میں, یہ انڈیکیشن دینے کے لیے سوسائڈ ہے. پھر آپ نے بینکنگ ٹرانزیکشنز کے بارے میں باتیں کی یا دوستوں کے دیے ہوئے بیان کے بارے میں باتیں کی, یہ انڈیکیشن دینے کے لیے سوسائڈ ہے. پھر آپ نے آڈیو ریکارڈز نکالے دکھانے کے لیے کہ یہ ڈپریس تھا, یہ پریشان تھا. پھر بعد کی آڈیو تک آپ نے نکال کے کسی سے منگوا کے ریلیز کروائی, اور اب آپ والدین کے جو اپنے ازواجی معاملات تھے ان کے ڈاکیومنٹس آپ ریلیز کر رہے ہیں. کہ پولیس انویسٹیگیٹ نہیں کر رہی, یہ پولیس ہراس کر رہی ہے. بالکل صحیح لفظ ہے جبران, لیکن میرے پاس ایبسلیوٹلی رائٹ, آئی اگری ود یور اسٹیٹمنٹ. لیکن جبران یہ بھی ضرور ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ سارے معاملے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اب تو کم از کم, ظاہر ہے مجھے پتا ہے کہ جو ہوم منسٹر ہیں انہوں نے شاہ زیب کے پروگرام میں بات کر لی, انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو جو ہے کسی کی پشت پناہی نہیں کر رہے, بٹ دا چیف منسٹر شوڈ ٹیک دا ایکشن آن دیٹ کائنڈ آف ہائی پروفائل کیسز. چیف منسٹر صاحب ایکشن لینا لیں, بٹ ہم عدالت سے رجوع کریں گے. تفتیش کے اوپر ہمیں ذرا بھی اعتماد نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئی جی کو بھی اس سارے معاملے میں جواب دہ ہونا چاہیے؟ جب ان کو شوق ہے میڈیا پہ آ کے اس کیس کے اوپر بات کرنے بغیر اپنے سامنے کوئی ایویڈنس رکھے ہوئے, تو کیوں نہیں ان کو جواب دینا چاہیے اور اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. اتنی سینئر پوزیشن کا بندہ جو ہے, کیا وہ مجبور ہے کسی رپورٹر کے آگے, کیا اس کی مجبوری ہے کہ اس نے آ کے بیان دینا ہے؟ نہیں, وہ سب صرف بیان دے گا جب چیزیں اس کے سامنے کلیئر ہوں گی. بٹ اگر آپ کو چیزیں کا شوق تھا اور اس کو ایک غلط اینگل یا رخ دینے کا شوق تھا, اور اب بھی اتنی سینئر انویسٹیگیشن ٹیم بنا کے جس میں ایس ایس پی لیول کے لوگ ہیں, وہ یہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ میڈیا پہ یہ لیک کروایا جائے کہ گھر کے اندرونی معاملات کیسے تھے, تو پھر آپ بالکل جواب دینا پڑے گا. بالکل درست ہے جبران, تھینک یو ویری مچ. مجھے پتا ہے آپ لوگ ظاہر اس وقت ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہی ہیں اور بہت موومنٹس ہیں, کیونکہ رپورٹس کسی وقت بھی مکمل رپورٹ جو ہے وہ آ سکتی ہے منظر عام پر. جبران ناصر, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے اس نے پوری طرح سے ملیامیٹ کیا اور ایک ایک کو ایکسپوز آہستہ آہستہ کر رہا ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ پر شک شبہ, ان کے اوپر سوالات آج سے نہیں ہیں, ماضی میں بھی تھے اور آج بھی ہیں, اور اگر اپنے حالات نہیں سدھارے تو کل بھی رہیں گے. میر رضا کا کیس ٹیسٹ کیس تھا, ہے اور بن کر رہے گا. کس نے کہاں غفلت کی؟ جو میڈیکل لیگل کی پوری بورڈ ہے اس کی جو ظاہر ہیڈ ہے, اگر ڈاکٹر سمیہ کے سگنیچر سے اسامہ شیخ کی وہ میڈیکل رپورٹ باہر نکل سکتی ہے اور اس رپورٹ پر تفتیش ہو سکتی ہے, تو پھر دونوں لوگوں سے پوچھنا چاہیے, اسامہ شیخ صاحب سے بھی اور ڈاکٹر سمیہ سے بھی, کہ کیسے یہ ممکن ہوا. پھر آئی جی صاحب کو بھی جواب دہ ہونا چاہیے کہ کسی کے گھر کے, جیسے جبران صاحب فرما رہے ہیں, نجی معاملات کو ایکسپوز کر کے قتل کو ملائن کرنے کی اگر کوشش کی جا رہی ہے تو پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے بھی جواب طلبی ہونی چاہیے. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. سنا ہاشمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.